क्यों निकाला मुझे? हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी उसी एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी 15 दिन गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत ने कोई सबूत ना तो पाकिस्तान के सामने रखे हैं, ना ही दुनिया के सामने रख सका है। लेकिन पहलगाम ड्रामे के 15 दिन के बाद और ख़ास तौर पे जो ISI के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, उनको जो एक एडिशनल जिम्मेदारी दी गई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, उसके एक हफ्ते के बाद और पहलगाम वाक़े के 15 रोज़ के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां पे उनको ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की सूरत हाल क्या है, हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके हवाले से भी उनको आगाही दी गई। और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर और पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांस नेशनल टेररिज्म है, उसके बारे में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। तो ना सिर्फ ये एक मोरल बूस्टिंग एक्सरसाइज थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ISI के हेडक्वार्टर्स के दौरे की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे और एयर चीफ और नेवल चीफ भी इस ब्रीफिंग में, इस विजिट में शामिल थे। तो पाकिस्तान ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, रियासत ने अपनी प्रिपेयर्डनेस आज उसका एक बार फिर मुजाहरा किया है। मुसलसल इस चीज़ का मुजाहरा हो रहा है और यही वजह है कि ना सिर्फ भारत रियासत पाकिस्तान से खौफज़दा है, रियासत पाकिस्तान की अफवाज से खौफज़दा है, बल्कि ISI का जो एक नाकाबिल शिकस्त सलाहियत है, रॉ को कुचल देने की, मारखोर की जो ये नाकाबिल शिकस्त सलाहियत है, उसका भी आज भारत को और दुनिया भर को एक पैगाम चला गया है कि हम मुसलसल तैयार हैं, मुस्तकिल तैयार हैं, पाकिस्तान को आजमाना नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान के नेशनल फ्रंट पे ये सूरत हाल है, दूसरा इंटरनेशनल फ्रंट पे यूनाइटेड नेशंस में, सलामती काउंसिल में जो पाकिस्तान ने अपना मुकदमा रखा है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से भारत को वहाँ लिताड़ा है और भारत को एक्सपोज करके रख दिया है। ख़ासतौर पे इस चीज़ को रिट्रेट किया गया है कि पानी कोई हथियार नहीं है, कोई जंगी हथियार नहीं है, पानी ज़िंदगी है। ये वन लाइनर पाकिस्तान ने अपना एजेंडा दुनिया के सामने रखा है, जिसको दुनिया ने भरपूर अंदाज से सराहा है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने सालिसी की ऑफ़र कर दी है और ऑप्शन दे दी है पाकिस्तान और भारत को कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी करवाने के लिए तैयार है। होना तो ये चाहिए था कि UN के सेक्रेटरी जनरल इस बात पे जोर देते, इस बात को यकीनी बनाते कि मसला कश्मीर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोर इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है, ना सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी और आलमी अमन के लिए भी जो डेट्रीमेंटल है इस वक्त मसला, उस मसले को UN की करारदादों के तहत हल करवाएं। सेक्रेटरी जनरल ठीक है, सालसी की पेशकश हुई है, लेकिन सालसी मसला कश्मीर पे उससे ज़्यादा अहम है कि UN की करारदादें हैं, जो राइट टू वोट है, जो इस्तिस्वाब राय का हक है कश्मीरियों का, वो उनको दिया जाए। तो जब तक अक़वाम मुत्तहिदा इस पर काम नहीं करेगा, इस पे अमल नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी सालसी की कोशिशें होती रहें वो देर पा नहीं होंगी। इन्हीं मामलात पे, इन्हीं मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड साहिद महमूद साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं और भारत को हेड्स ऑन लिया हुआ है इन्होंने जब से ये ख़ासतौर पर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग हुआ है। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस एडवोकेट साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त, बड़े दबंग रहनुमा भी हैं। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI का दौरा पहलगाम के ड्रामे के 15 रोज़ के बाद और जब से ISI के चीफ जनरल आसिम मलिक को NSA भी अपॉइंट किया गया है, उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद सिग्निफिकेंस क्या है इस विजिट की? देखें, जब इस तरह का डेंजर होता है ना कौमी सलामती को, जी, तो थ्रेट असेसमेंट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस बिकॉज मैनी फैक्टर्स अफेक्ट दैम, इंटरनल, एक्सटर्नल, आपकी प्रेपरेशन उनको अफेक्ट करती है, रिएक्शन फ्रॉम दी आपके फ्रेंड्स, फोज वगैरह। तो आई थिंक इट इज़ वेरी टाइमली दैट ISI अरेंज दैट मीटिंग और चीफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ थे और तीनों सर्विसेज चीफ थे। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिज़ायर्ड इंटीग्रेशन
of all the three services, in addition to that the entire nation. اور یہ دیکھا جائے کہ تھریٹ کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کتنی یہ سیریس ہے. Does the threat still persist? بھارت کی طرف سے جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے یا ٹل گیا؟ نہیں دیکھیں, اس کو آپ بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ٹل گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم جب دشمن کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی تھریٹ کو انالائز کرتے ہیں, دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں اور ایک اس کی انٹینشنز کو دیکھتے ہیں. انڈیا کی کیپیبلٹیز نے بلڈ کی ہوئی ہے, چائنا کا نام لے کے سب کچھ حاصل کیا اور میکنائزڈ فارمیشنوں تک اور سب پاکستان کے خلاف لگائے ہوئے ہیں. وہ ہمالیہ میں چائنا کے خلاف تو استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اور کیپیبلٹی کو ہی ہم زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. لیکن انڈیا ایک ایسا دشمن ہے جس کی انٹینشنز بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, بیکاز رائٹ فرام ڈے ون یہ پاکستان کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے. اور پہلے تو کانگریس تھی, اس کے ہوتے ہوئے بھی سکوتے ڈھاکا ہوا, لیکن اب تو پھر بی جے پی, اور بی جے پی میں بھی ورسٹ جو ان کا فیس ہے وہ مودی کا ہے, وہ آر ایس ایس کا ہے, وہ ہندتوا کی فلاسفی ہے. تو دیر فور دس تھریٹ از دیئر. آرڈینریلی ٹو نیوکلیئر کنٹریز کے اندر موجودہ دور میں لڑائی کا سکوپ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز جو لوگ ملٹری ہسٹری سے آشنا ہیں, جن کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا, سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا, ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا ہوا, کیا وہ پلانڈ تھے اٹیک جو ہوئے وہاں. اور آج ہی سیکنڈ ورلڈ وار کو 80 سال گزرے ہیں, آج ہی اس کی 80 سال جو ہے جو اس میں رشیا کو وکٹری حاصل ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ اس کے 80 سال آج پورے ہوئے ہیں. فالس ریزنز کے اوپر عراق پہ حملہ ہوا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اینڈ آل, کتنی تباہی ہوئی ہے, اور پھر فائنلی امریکن اس کو پیچھے وڈرا کر کے واپس جانا پڑا. تو ابھی آرڈینریلی تو میرے خیال میں جنگ کے چانسز بہت ہی بلیک ہیں. لیکن چونکہ یورپ میں بھی کہتے تھے جنگ نہیں ہوگی, تو ہٹلر پیدا ہو گیا اور اس نے ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کی تحت ایک ہیجمونک, ایک فاشزم, اور اس نے کہا میں پورا وہ کر دوں گا. Same is the ideology of RSS, the expansionist ideology, the fascist ideology. 1920s میں انہوں نے ادھر سی ایک لائن انسپریشن وہیں سے لیتے ہیں, انسپریشن لی ہے. تو ادھر مودی ہے, ایک ہٹلر ثانی, یو نیور نو, اور ادھر نتن یہو ہے جس کو پوری دنیا, ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ایون یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری اپیل کرتا ہے, تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے آج کی دنیا میں چونکہ بین الاقوامی ادارے ویک ہیں اور وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں, دیئر فور ون ہیز ٹو بی مور کیئرفل اینڈ سی. تو انشاءاللہ آئی کین ایشور یو اینڈ دی نیشن تھرو یو کہ خدا کے کرم سے پاکستان کا جو آرم فورسز ہے یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر مانی ہوئی فوج ہے. اباؤٹ 150 کنٹریز کے پاس افواج ہیں. ہم فرسٹ 10 میں ہیں ویلر پہ, پروفیشنلزم کے اوپر, ہارڈنڈ ہیں, فائٹنگ اسپرٹ ہے, ول ٹو فائٹ ہے, وچ بیکاز کاز آف وار ہے. اور کاز آف وار ہماری آئیڈیالوجی ہے, ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہیں ہمارے سامنے. ہم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر. تو دیر فور وی آر ڈٹرمنٹ, لاسٹ مین لاسٹ بلٹ, اللہ کے کرم سے. زبردست, لاسٹ مین لاسٹ بلٹ, بڑا زبردست بیان دیا, بڑا زبردست جواب دیا جاوید القیوم صاحب نے. ویلکم ٹو یو جنرل سعید محمود صاحب. کتنا سگنیفیکنٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا 15 روز کے بعد پہلگام کے فالس فلیگ کے بعد, اینڈ گیون دیٹ ہمارے اسپائی چیف ان کو NSA اپوائنٹ ہوئے 1 ہفتہ ہوا. سو واٹ از the significance of this visit? جی تھینک یو ویری مچ غریدہ فار دا انوائٹ. And a supplementary question, sorry to interject, کہ آج ہی 24 گھنٹے کے اندر مودی نے اجیت دوول سے 2 ملاقاتیں کی ہیں اور اس میں کائنیٹک آپشنز ڈسکس ہوئے ہیں اگینسٹ پاکستان. سو ڈو یو سی کہ خطرہ ٹل گیا یا برقرار ہے؟ جی خطرہ دیکھیں غریدہ, آپ نے جو بھی سیکنڈ کویشچن کی اس کو میں پہلے آنسر کر دیتا ہوں. خطرہ ٹلا کیا جی, خطرہ اپلیکیشن از آن. آج مچھ میں حملہ ہو گیا آپ کے سیکورٹی فورسز پہ, دا وار از آن. اگر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ ہے جنگ کو, ابھی جنگ آ کر آپ یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی کشمیر کے بارڈرز پہ یا انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہونی ہے, تو دیٹ از مے بی دی سیکنڈ فیز. وار تو ہائبرڈ, اور ہائبرڈ کے بعد کائنیٹک, بوتھ آر آن. چاہے آپ بلوچستان کا لے لیں, وٹ ایور از ہیپننگ. اور یہ کل سے رپورٹس آ رہی تھی کہ دے آر پلاننگ کہ ابھی بلوچستان میں جو ڈاکومنٹس بھی ان کے پکڑے گئے نا غریبہ, جو را کے ڈاکومنٹس پکڑے گئے, تو اس میں انہوں نے آلریڈی اس پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جو آلریڈی پلیسڈ ایلیمنٹس ان سائڈ را ایلیمنٹس ان سائڈ بلوچستان, ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا. اور کل سے ہمیں اطلاعات آ رہی تھی کہ جی وہ ان کو پروبیبلی ایکٹیویشن کے آرڈرز مل گئے ہیں, اور آج مچھ میں آپ کے حملہ ہو گیا, 1-2 جگہ پہ اور بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں.
تو وار از آن, کائنیٹک از آن. اور آپ نے دوسرا جو واٹر کی بات ہوئی ہے وہ اس کو ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کرتے کیا ہیں جی. وہ دس وار از آلریڈی آن. اب فیز 2 میں آپ انٹرنیشنل بارڈر اور ایل او سی کے اوپر جاتی ہے یا نہیں جاتی, دیٹ ہیز ٹو بی سین. اور وہ پروبیبلی ان کو تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیکاز آف دی آئی پی ایل اور کچھ سچویشن ان سائڈ, بٹ موسٹ پروبیبلی جو چیز ہوئی ہے آئی تھنک ان کی ملٹری لیڈرشپ از ناٹ ان ٹو دس کہ وہ جائے اوپنلی وہ لڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ نہیں کہ وہ ڈیموڈ, وہ انوائرمنٹ کو نہیں سمجھ رہے. دیکھیں غریدہ جنرل صاحب نے بھی سولجرنگ کی ہے مور دین 37-8 ایئرز انہوں نے کی ہوگی, 30-35 سال ہم نے بھی سولجرنگ کی ہے. سولجر کسی بھی کنٹری کا ہو, کسی بھی ریلیجن کا ہو, وہ جسٹ وار کے ساتھ مکمل چلا جاتا ہے, جس کے لیے فرگیٹ اباؤٹ ہز لائف, ہز تھریٹ ٹو ہز لائف, پرپز اس کو پتا ہوتا ہے کہ پرپز میری اسٹیٹ کا پرپز ہے, میں اس کے انسٹرومنٹ آف پالیسی بن کے اپنی اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کر رہا ہوں. تو وہ لڑتا ہے جی. ان جسٹ وار میں پھر یہی ہوتا ہے جو واشنگٹن یا یو ایس کی اپلیکیشن ہوئی افغانستان میں, پھر پوسٹ ٹراما آپ نے دیکھنا ہے. تو میں تو سینٹ قوم میں رہا ہوں جی, میں نے دیکھے ان کے جو فیملیز ہیں کس طرح پورا ڈسر ہو جائے, بیکاز دے ور ناٹ فائٹنگ اے جسٹ وار. یہی انڈین, اور اس کی انڈیکیشن ہے, میں یہ ایز اے پاکستانی ایک ریٹورک نہیں کر رہا کہ میں بوسٹ کر رہا ہوں لوگوں کو. 3 ملٹری جنرلز انہوں نے سیک کیے انکلوڈنگ ڈپٹی ایئر چیف. تو وائی اٹ مین دیٹ دے آر ناٹ دیئر. اور ہوتے پھر رافیل والا مس ایڈونچر ان کا ہو گیا, آلریڈی دیر انڈر رافیل کا مس ایڈونچر, اینڈ رپورٹڈلی پاکستان نے ان کا الیکٹرو میگنیٹک سسٹم جی ہاں بالکل کل جیم کر دیا. یس ویری ایفیکٹولی. That is such a huge development. That is such a huge achievement once again. And I wonder why is this not highlighted. وہاں پہ غریدہ پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ دیکھیں ملٹری انسٹرومنٹ ضرور ہوتا ہے پالیٹکس کا, لیکن اس کو رن ملٹری لیڈرشپ ہی کرتی ہے. جو بھی اپلیکیشن ہے, جو آپ کے پلانز ہیں, اب جیسے ان کا ایک پلان ایکچولی their military finesse is in the surprise to پاکستان. یہ کون سا سرپرائز ہے کہ پرائم منسٹر پہلے اناؤنس کرتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد ان کا میڈیا پورا بتا دیتے ہیں ہم یہ کرنے لگے ہیں, وہ کرنے لگے ہیں, اور را کے ڈاکومنٹس ان کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں. تو یہ سسٹمیٹیکلی دے آر ناٹ موونگ. تو ملٹری کو, اور آف کورس اس کے اوپر جو ٹاپنگ ہے, دا ریسپانس وچ ہیز کم فرام دا پاکستان. جنرل صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور انٹینٹ سے زیادہ میں کہوں گا جی ول آف دا نیشن. تو پاکستانی عوام نے ان اسپائٹ آف دس سو کال جو لگا ہوا تھا کہ جی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, بلوچستان کے پی کے آئیڈیل انوائرمنٹ, اس کے باوجود انڈیا دیکھیں انڈیا پہ اٹ از لائک دیٹ. لیکن یہ دیکھیں ایوری سٹیزن آف پاکستان ارسپیکٹو کس صوبے کا, کس پارٹی کا, کس, وہ اس کو ڈائریکٹ مودی نے ہٹ کیا جب یہ واٹر والا جو کاروائی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں بوند بوند کو ترساؤں گا ایوری سٹیزن آف پاکستان. تو پاکستان غیرت مند لوگوں کا ملک ہے. 80 سال سے ہم نے یہ فوج اسی کام کے لیے رکھی ہے جی. تو ہم نے بھی بہت سے زندگی میں, اور آنیسٹلی ٹیلنگ یو جنرل صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے, سب سے زیادہ مزہ تب ہی آتا تھا جب ہم جو بھی بارڈرز پہ انڈیا کے ساتھ چیزیں ہوتی تو آپ کا فیل ہوتا تھا کہ آئی ہیو اے پرپز آف مائی لائف. دیٹ واز دا بیسٹ مومنٹ آف آر سولجرنگ کیریئر. اور انشاءاللہ ہمارے بڑی زبردست گفتگو بھی ٹائم بہت ہمارے پاس باقی ہے, لیکن آئی ہیو ٹو انکلوڈ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب ان دا ڈسکشن. احمد صاحب میں آپ کی طرف بڑا اہم سوال لے کے آؤں گی. جو اقوام متحدہ نے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے بٹوین پاکستان اینڈ بھارت, یہ ثالثی ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن اصل مسئلہ تو سر مسئلہ کشمیر ہے نا. اس پہ یو این قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا, تو یو این سیکرٹری جنرل اس پہ عمل کروائیں. سر واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے آپ کے سامنے ساری یہ ابھی کنٹمپرری ہسٹری ہمارے سامنے ہے. یہ ابھی جنرل صاحب نے بھی جیسے بات کی کہ یہ جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں, اور یو این او کا تو مجھے یہ بات کہنے کی آپ اجازت دیں گی کہ یو این او از نتھنگ بٹ اے مسٹریس آف یو ایس اے. اس سے بیونڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر حیثیت ہوتی تو آپ کو جو اسرائیل نے اس وقت سلوک کیا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر, اور جو جس طرح اس نے ان سائڈ جا کے ایران کے اوپر اٹیک کیے ہیں, اور مستقل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے آرڈر کے مطابق اوپن ڈیفائی کیا اس کو, یو این او کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن پاس ہوئے ان کو ڈیفائی کیا. کیا کارروائی ہوئی ہے؟ ان کا چارٹر تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو امیڈیٹلی اس کو ڈسممبر کریں اور یو این او کی فورسز جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کریں. وہ کہاں گئی؟ یہی خوف ہے مجھے
یہ باتیں اپنی جگہ. دیکھیے جوش و جذبہ جو ہے وہ ہماری قوم کا, ہماری جو پروفیشنلی بڑی کمپیٹنٹ آرم فورسز سب اپنی جگہ, لیکن یہ جو انڈیا اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے, اس وقت جو نئی گروپنگ ہوئی ہے, جو اس وقت افلیٹ شروع ہو گئی ہے, ایک یونیپولر ورلڈ سے دوبارہ بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو امریکہ کا اب انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ختم ہو گئے وہ دور, کولڈ وار کا وہ زمانہ. لہذا بہت خطرناک صورتحال میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے. اور جو یہ جو یو این او کی بات آپ نے ابھی سیکیورٹی کونسل کی بات کی, دیکھیے وہ میٹنگز اور پارلیز جو ہے نا, وہ ٹائم کا وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں. انڈیا یہ چاہے گا, میرا اپنا خیال ہے, یہ ابھی جنرل صاحب اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے اوپر, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, وہ ہمیں اکنامکلی شٹر کرنے کے لیے آیا. دیکھیے جب ایسٹرن فرنٹ کے اوپر پنجاب کے اندر اور یہ آہستہ آہستہ وہ ابھی موومنٹ کی طرف آئیں گے, جو ہی مونسون ختم ہوں گی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو بھی آگے کو لے کے آئیں گے اور آزاد کشمیر کی ڈیمانڈ جو ہے اور زور سے کرنی شروع کریں گے. لیکن اس وقت جو سلسلہ ہے, ہمارے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ایکٹیویٹی زیادہ تیز کر دی گئی ہے. ادھر ان کا تھریٹ ہے, ادھر وہ ایکٹیویٹی ہے ان کی طرف سے جو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کا پیسہ اور امریکن اسلحہ اور افغانستان کے لوگ وہاں کے جو ٹیررسٹ ہیں اور پاکستان کی سرزمین اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے, یہ خطرناک طریقے سے ہمارے اوپر یہ پلان کیا جا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اس صورتحال کو پرولونگ کرے گا, لڑے گا نہیں, ٹگ آف وار سچویشن کو کنٹینیو کرے گا فار لانگ ٹائم. اس کا اکنامک کاسٹ ہے سر, اس کا اکنامک کاسٹ وہ بھی نہ کرے جی, اور انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا, اس کی بومنگ اکانومی ہے اور ایک صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں سر, ایک صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں سر, بھارت کو بھی بہت فرق پڑے گا اگر یہ وار لائک سچویشن رہتی ہے, پرزسٹ کرتی ہے, تو بھارت کو $650 ملین روزانہ کا نقصان ہوگا, ہم سے ڈبل ٹرپل کا نقصان اس کو ہوگا یہ اسٹینڈ آف اگر رہتا ہے. اکنامک کاسٹ بھارت کی بھی ہے ایسا, ہاں ان کے بیئر کرنے کی کنڈیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی امپرووڈ ہے, ذرا سی. وہ اس کے یہی عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کیلکولیٹ یہ کیا ہوگا کہ وہ کتنا بیئر کر سکتے ہیں اور پاکستان کتنا بیئر کر سکے گا. ہم نے تو ابھی دوبارہ سے اکانومی, ہم انڈسٹری انسٹال کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں. ہم یہاں پہ بہت ساری اکنامک پروجیکٹس کی طرف بات کر رہے ہیں. ہم جنگ کے متعلق جو ہے, لیکن ہمیں ایگریسولی, آئی ایگری, میرا اپنا یہ پرسیپشن ہے کہ یہاں پر ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ انڈیا کو یہ احساس دلائیں. جب انڈیا کو یہ احساس دلایا جائے گا تو ساری دنیا کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کا اس ایشو کے اوپر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے. اور یہ اس کا سوچ بھی جو ہے اس کے متعلق ایک امیجنیشن بھی ہے کہ اگر بن سکتا ہے. اسی پوائنٹ سے ود یور کائنڈ پرمیشن مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بریک لے لوں. بریک کا وقت ہوا ہے, لائیو پروگرام میں واپس آپ کی طرف سے آتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل عبدالقیوم صاحب, میرے جنرل سعید محمود صاحب بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ڈیبیٹ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل عبدالقیوم صاحب, آج ایکس سروس مین سوسائٹی انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے, کیا ہی زبردست پریس کانفرنس کی ہے. سو آر یو ریڈی ٹو گو ٹو وار, وڈ یو فائٹ؟ یا دیکھیں, اباؤٹ فیو ڈیز بیک میں نے بھی اس کے اوپر پیس کی طرف سے پریس کانفرنس کی تھی. یہ پریس کانفرنس ویٹرنس کی طرف سے تھی اپنے طور کے اوپر, جو کہ سارا مقصد ایک ہی ہے, اور جو باتیں کہہ رہے تھے وہی ہیں جو پورے ہمارے ایکس سروس مینوں کی تھا. ہم نے یہی کہا تھا کہ ایکس سروس مین آر ناٹ ڈفرینٹ فرام دی نیشن, اور ہم تو چونکہ ہمارے اندر ریزروز بھی لوگ ہیں, ٹرینڈ ہیں, تو ہم تو ہر حالت میں فرنٹ لائن پہ, لاجسٹکس پہ, ہاسپیٹلز میں, جہاں بھی ہے وہ پورے ہم تیار ہیں. تو وہ تو اللہ کا کرم ہے. آپ کے اندر بھی وہی جذبہ ہے. آف کورس, ہم تو ہمیشہ, اگر قوم نے پکارا, اگر ریاست نے, دھرتی نے پکارا, تو جنرل عبدالقیوم صاحب بھی جنگ لڑنے کو تیار ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں غریدہ, دیکھیں ہم جب فوج میں تھے نا, اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, عجز اور انکساری اس طرح تھی کہ ہم اپنے آپ کو ریٹائرڈ سمجھتے تھے, کبھی اکڑ کے نہیں چلنا. اور اب ریٹائرڈ ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سرونگ ہیں. اور میں اگلے دن ملا اپنے ایک جنرل نذیر ہے, میجر جنرل نذیر, ان کی عمر ہوگی ہے 90 ایئرز, انجینئر کے.
تو ان کے ساتھ میں ملا تو میں نے کہا سر میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے یہ وہ. تو اس سائڈ یہ نیشنل ایمرجنسی ہے کہ ہماری بھی ضرورت پڑے تو ہمیں بتائیں. 90 ایئرس کا یہ جذبہ ہے. تو افواج پاکستان سر دس از دیٹ ول اینڈ ریزولو جو آپ دونوں جینٹلمین بات کر رہے ہیں. جی جی اور یہ بڑی ضروری ہے. اور یہ بھارت کی فوج میں نہیں پائی جاتی سر. جی جی آف کورس بیکاز ادھر ایک تو ہم نے بتایا نا کہ اندر آپ کے پاس ایک موٹیویشن نہیں ہے فار وار. آئیڈیالوجی نہیں ہے سر. اور آر ایس ایس کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. یہ جو چائنیز ایک مفکر ہے سن تزو ایک جنرل آرٹ آف وار کتاب لکھی تو اس نے یہ کہا کہ بیسٹ اسٹریٹجی از کہ ون اے وار وداؤٹ فائٹنگ. ٹھیک ہے. تو یہ احمد اویس صاحب بات کر رہے تھے نا ویری لاجیکل کہ جی دشمن جو ہے وہ تو 5th جنریشن وار میں ہائیبریڈ وار میں آلریڈی آن ہے. زاہد بھی کہہ رہے تھے تو اور وہ آپ کو ڈریگ کر کے پرولانگ کر کے آپ کے سٹیمنے کو اوور اسٹریچ کر کے وہ کوشش وہ کرتا ہے کہ کرے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے. آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریسورسز اور آپ کا سٹیمنا اور یہ وہ چیزوں سے علاوہ ول ٹو فائٹ آپ کا جذبہ ابل وطنی جذبہ ایثار قومی یگانگت مل کے اپنے ملک کی حفاظت کرنا جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو جسونت سنگھ ہے ایک ان کا بی جے پی کے 30 ایئرز تک رہے. ہی روٹ مودی کے ٹائم کو لکھا اس نے کہ ڈیکیڈ آف ڈیکے اور جو ایک پہلے کتاب لکھی تو اس میں اس نے یہ لکھا کہ آئی فور سی تھرڈ جو ہے ڈس انٹیگریشن آف انڈر مودی آف سب کانٹیننٹ. اور حقارت کا وہ ہے کہ سبرامنیم سوامی ایک 85 ایئرز اولڈ ان کا ایک لیڈر ہے جس سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ بڑی مائنارٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ان کو تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کو ان کو تو ایکول رائٹس ہونے چاہیے ایک سوورن کنٹری کے اندر ایک جو آپ کا ہے انڈیا. تو اس نے کہا سوورن رائٹ جو ہے ایکول رائٹ ایکولس کو ملتے ہیں مسلمان جو ہے دے آر ناٹ ایکولس. He was not mincing words. حقارت کا لیول اگر یہ ہے انسانیت کے خلاف اور یہ لوگ جو شودر اور ذات پات اور دالت اور ان کے اوپر کرتے ہیں یہی ان کے زوال کا سبب انشاءاللہ بنے گا اور پاکستان سرخرو ہوگا. جنرل سعید محمود صاحب ویٹرن جنرل عبدالقیوم انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں اگر ریاست نے ہمیں پکارا دھرتی نے پکارا. سو the retired soldiers they are also ready to fight for this country. جی بالکل. دیکھیے نا پاکستان کے میں نے بتایا نا سولجرنگ پرائڈ کی جو ٹاپ مومنٹ رہی ہماری لائف میں وہ وہی تھی جو اسکرمشز یا جو بھی ہمیں اپرچونٹی ملی اگینسٹ بھارت. ایک ہی ملک کے خلاف ہم تیار ہوئے ہیں اسی کے خلاف ہماری فوج چلی رہی ہے. وہ رائٹ فرام آر انڈیپینڈنس دیکھیں وہ ہمارے ایگزسٹنس کو مانتا ہی نہیں ہے جی. وہ ہمیں ہمارے وجود سے نفرت کرتا ہے. بھارت میں اور جو موجودہ بھارت ہے یہ دو چیزوں کو اس نے بہت ہی اس نے پرومیننٹلی اپلیکیشن کی ہے. ایک یہ بھارت کے اندر جس طرح بھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے بھارت کے اندر یہ اقلیتوں کو نہیں مانتا ان کی کوئی رائٹس کوئی حقوق ان کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتا اور نیبرہڈ میں کسی ملک کی سوورینٹی کو یہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہمارے پلائنٹ رہے ہمارے سبجیکٹ رہے ہماری پالیسیز لگتی رہے. سر مودی سرکار بیہیوز ایز بلی. جی ہاں بلی. تو وہ دیکھیں نا جی ہاں وہ اس طرح کہ وہ اپنی جو مہابھارت یا جو انہوں نے اپنی جو پرانی آئیڈیالوجی ہے ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی اب اس کو انہوں نے ہیٹ کو کنورٹ کر دیا انٹو ملیٹنسی ملٹری اپلیکیشن خون. اور وہی جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جو اسرائیل کے بیچ میں جیسے بلڈ اینڈ ڈومینیشن یہ اسٹریٹجی ہے کہ اتنا خون بہاؤ کہ آپ ڈومینیٹ کر جائیں. ابھی دیکھیں اس کو تو ہم وار بھی نہیں کہہ رہے نا جینوسائیڈل ایکشنز ہے. یہی چیز وہ کشمیر میں کرنا چاہتا ہے یہی اپنے ریجن میں کرنے چاہتے ہیں. یہی مودی صاحب آپ نے بھی اور جنرل صاحب نے بھی کمپیریزن کیا بی جے پی کی اپلیکیشن ان دس ریجن اور لیکوڈ پارٹی کی اپلیکیشن ان اسرائیل. تو دونوں ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز کے اوپر چل رہی ہے اور یہ دو ہی کنٹریز ہیں ایسی ہیں ان کو خیر ہم مانتے نہیں ہیں بٹ وٹ ایور اسرائیل ایک ایسی کنٹری ادھر اور ایک یہاں پہ جو رول بیسڈ سوسائٹیز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ یو این کی بات کر رہے تھے کہ جی اور سالسی کی بات کر رہی تھی تو یو این کو تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہونا چاہیے کہ یہاں سے پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. ابھی نئی چیزیں پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں جینوسائیڈل ایکشنز کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر انسانیت اس وقت سب سے بڑا مسنگ پیس غریدہ کشمیر اور کشمیری لوگ ہیں. تو وہ اگر آپ لمیٹڈ وار کرتے بھی ہیں کشمیر کے اندر تو کشمیری ادھر مرے یا ادھر مرے اس کا گھر ادھر گرے اور ادھر اس کا درد آپ کو اور مجھے اور جنرل صاحب کو یا اویس صاحب کو ہوگا. مودی کو کیوں ہوگا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کا خون بہائیں تو پھر یہ بیٹل انشاءاللہ پاکستان کہیں اور لے کر جائے گا. آپ نے ایک بات کی تھی سالسی کی.
دیکھیں اس وقت آئی ول ریکمینڈ, اور میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان یہ ڈی ایسکیلیشن, ملٹری ایکشن, خوف, اکنامکس, اس سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا, ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے, دس از ریئلسٹک چیزیں. ابھی ہمیں دنیا سے, خاص طور پہ اس یو این سے, ابھی ہم سیکورٹی کونسل بھی اگر جا رہے ہیں, اور باقی دنیا کے جو ممالک بھی ہماری ہم ثالثی, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ثالثی, وی شوڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ. ہم چاہتے ہیں جی انویسٹیگیشن آف دس انسیڈنٹ. ٹھیک, آپ انویسٹیگیٹ کریں, لیٹس گیٹ ٹو دا روٹ کاز آف دس, تاکہ لوگوں کو اصلیت پتہ چلے. آپ زور بھی سیدھے جو سے کہ جی چھوڑ دیں, ڈی ایسکلیٹ ہوتا ہے, ہوئی نہیں ہوتا, نہ ہوتا. دیکھیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں وار از آن. آج آپ کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں, جن گھروں میں یہ لاشیں گئی ہوں گی, ان کی والدین کو ذرا اس ٹیبل پہ بٹھائیں, یا ان کو پالیسی رومز میں. and that must be avenged. Yes, it will be avenged. اور اب تو دیکھیں نا, بہت ہوگی. پاکستان has suffered the most for the international and regional stability. Pakistan has sacrificed the most. اور پاکستان نے جتنا پیس کو چانس دیا ہے بینگ نیوکلیئر ہونے کے, نیوکلیئر تو چلے وار نہیں, اس کے علاوہ بھی پاکستان از کیپیبل آف, اور ول ہم شو کر چکے ہیں, بالا کوٹ میں بھی کر چکے ہیں, یہاں بھی کریں گے. سب سے زیادہ ہم نے سیکریفائس بھی کیا, اور سب سے زیادہ ہم نے پیس کو چانس دیا. انف از انف, انف از انف. اسی ڈیبیٹ کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف آؤں گی. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, آپ سیاست دان بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ کیا پاکستان کسی بھی اعتبار سے مودی کے خلاف وار کرائمز کا مقدمہ عالمی سطح پہ لانچ کر سکتا ہے؟ جی ہاں, لانچ کر سکتا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے عرض یہ کروں گا کہ جو ہمارے سامنے ابھی, اسی لیے ریسنٹ پاسٹ کے ہسٹری سامنے آئی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کے سامنے ایک نہیں 2 بار 3 بار ساؤتھ افریقہ کی طرف سے ہوا, دائر ہوئے, آرڈر ہوئے, اور ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے نہیں ہوئی, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو تھا وہ بالکل ہیلپ لیس تھا کہ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکا. ہمیں اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہونا ہوگا اور ریئلائز کرانا ہوگا دنیا کو, تب کوئی ہلیں گے. میں آپ کو بتا دوں, یہ بالکل ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے, اور اس طرح وہ ہمیں وہ سارے آپشن استعمال ضرور کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم یہ کر لیں گے اور ایسا ہو جائے گا, یہ مت سوچئے. یہ اتنی کیئرلیس ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے, وہ جذبات سے آری ہوتی ہے بالکل. وہاں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, لانگ ٹائم انٹرسٹ ہے. چائنا کو ختم کرنے کے لیے وہ ساؤتھ ایشیا کا, انڈیا کو سپر پاور بنانے کی وہ سوچ رہے ہیں, پاکستان کو سیٹلائٹ بنانے کی سوچتے ہیں, جو کہ کبھی ایسا خدا نہ خواستہ نہیں کبھی ایسا ہوگا. ہمیں وہ دیکھنا ہے. ایک چیز سوچنی ہے ہمیں, جب میں نے پہلے بھی بات کی, اور ابھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جان صاحب اس کو متعلق بھی دیکھیں گے, کہ اگر یہ وار پرلونگ ہوتی ہے, اور آپ نے آج کا اخبار بھی پڑھا ہوگا, کل اور بھی بہت ساری نیوز آئی ہیں کہ دریا جہلم کا اور دریا چناب کا پانی انہوں نے بند کیا ہے. دریا چناب کے پانی کی جو آپ اس وقت وہاں سے ڈسچارج آ رہا ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ ایک کینال کو بھی سیراب نہیں کر سکتا. یہ آج کا ڈاؤن دیکھ لیجئے, ہیڈ نیوز کے اوپر. میں یہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور وہ سچویشن کو پرلونگ کریں گے, تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں. اصل بات تو یہ ہے, دیکھیں جو سا جذبہ پوری قوم میں ہے, کھڑی ہے قوم, مر جائے گی, شہادتیں دینے کے لیے کھڑے ہیں, لڑنے کے لیے کھڑے ہیں, لیکن ہمیں اسٹریٹجائز بھی کرنا پڑے گا. آج جو ٹیکنیکل وار ہے یا جیسے بھی ہے, خود رسول پاک نے بھی اس زمانے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اسٹریٹجیز باقاعدہ بنائی تھی, جنگیں لڑی ہیں. جب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں اگر 1-2 منٹ کے اندر, جب ریاست مدینہ بنی تو ریاست مدینہ کے نارتھ میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے, ساؤتھ میں کفار مکہ تھے. کفار مکہ نارتھ کے یہودی اور ساؤتھ کے کفار مکہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. رسول پاک نے ان کو سپلٹ کیا کہ یہ اکٹھے مل گئے تو مسلمانوں کو مار دیں گے. فوراً مساق مدینہ کیا یہودیوں کے ساتھ اور ایزی ٹرم کے اوپر, لیکن اپنی بیک انہوں نے مضبوط کر لی اور فوراً بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے جنگ بدر لڑی کفار مکہ کے ساتھ, اور اللہ نے بہت بڑی فتح دی. اور جب یہودیوں نے تنگ کیا تو صلح حدیبیہ کیا انہوں نے ساؤتھ کے کفار مکہ کے ساتھ, اور غزوہ خیبر اس طرح ڈیسائسو بیٹل جو ہے وہاں پہ لڑی. ہمیں اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا, ورنہ ایسے خالی جوش ہے جذبہ کے ساتھ اور یہ کہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمارے
ہمارے کوئی ریسکیو کو لے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. آپ نے اسرائیل کی مثال دیکھ لی ہے, یہ سفیشینٹ ہے ہمارے لیے, آئی اوپنر ہے. ہمیں اپنی طاقت کے اوپر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. ہمارے نیوکلیر کیپیبلٹی کے اوپر اور میزائل ٹیکنالوجی پہ ہم ان سے وی آر اہیڈ آف انڈیا. درست. لیکن ہمیں اس کو بڑے طریقے سے استعمال کر کے ریئلائز کرانا ہوگا ساری دنیا کو کہ اگر کوئی تم نہیں اٹھو گے اور حق کے لیے نہیں آگے قدم بڑھاؤ گے تو وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ایکسرسائزنگ دس آپشن. سر آپ نے ریاست مدینہ کی مثال دے کے بڑا زبردست آپ نے فوڈ فار تھاٹ جنریٹ کیا ہے اس ڈیبیٹ کے لیے. سو اسی پوائنٹ سے ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے سر, آپ کی اجازت سے بریک. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, ڈیبیٹ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جناب قیوم صاحب, ایک تو جو بریک سے پہلے احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب کوشچنز ریز کر رہے تھے کہ جی بتایا جائے حکومت کی طرف سے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے اگر یہ وار پرولونگ کرتی ہے بھارت کی طرف سے, مودی سرکار کی طرف سے جو انٹینشن ان کی نظر آتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے کہ یو این کی ثالثی کی جو آفر ہوئی ہے پاکستان نے قبول تو کر لی, ایک طرح سے ویلکم کیا ہے, لیکن اصل جو کور ایشو ہے دیٹ از مسئلہ کشمیر ناٹ بینگ ریزالوڈ ایز پر دا یو این ریزولوشنز, تو اس کی طرف کیوں نہیں آتا یو این؟ دیکھیں پہلی پوائنٹ جو ہے, جو لوگ انوالو ہیں نا کنٹری کے ڈیفنس کے ساتھ, وہ اپنی پوری انالیسز, تھریٹ پرسیپشن اس کی وقت ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں دشمن کے پاس آپشنز کیا ہیں. نمبر 1 یہ کر سکتا ہے, ہائپوتھیسز 1, نمبر 2, نمبر 3, اس میں دین وی سی وچ از موسٹ لائکلی اینڈ وچ از موسٹ ڈینجرس, اینڈ دین ان کے لیے آپ اگر وہ نہ ہو جو ہماری اسیسمنٹ ہے تو ویریئنٹس کیا ہیں ان دی لانگ رن. تو ریسٹ ایشورڈ, یہ پوری قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی کا ایشو ہے وہ یہ سارے دیکھتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم وار کا کیا ہوگا, لانگ ٹرم وار کا کیا ہوگا, پانی کی امپلیکیشن کیا ہے. بالکل درست, لیکن سر پھر قوم کو اعتماد میں لیا جائے نا, یہی سوال کل مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں کیا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت سی تو آپ پبلک میں تو نہیں لے کے آ سکتے نا, کہ کیا پبلک میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امن پسند قوم ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہماری کسی لحاظ سے بھی کسی ٹیررزم میں انوالومنٹ نہیں ہے. نمبر 3, لیکن ہم اپنی سرزمین کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, ہم فلی طور کے اوپر ریڈی ہیں. دوسرا اپنا کوشچن تھا ثالثی کا. دیکھیں ثالثی تو بالکل اویس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو ٹوتھ لیس ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن. پہلے فرسٹ ورلڈ وار لگی تو 2 کروڑ بندے مرے تو لیگ آف نیشن بنی. لیگ آف نیشن کو لینن نے کہا تھیوز کچن, اور اس کے بعد یہ سیکنڈ ورلڈ وار لگی تو ہیروشیما ناگاساکی میں بم گرے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنی. یونائٹڈ نیشن از نائدر ہیئر نار دیئر بیکاز اس کو تو کوئی آگے دے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ پرابلم کیا, تو اس میں صرف یہ پہلگام کا مسئلہ نہیں ہے صرف, آپ یہ بھی دیکھیں کلبھوشن یادیو کا بھی لنک کرے ساتھ, اور یہ دیکھیں کہ انڈین انوالومنٹ بلوچستان میں کیا ہے, کس حد تک ہے, اور کشمیر کے اندر آپ کی اٹراسٹیز بیکاز دیز آر آل یہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے. تو اگر ساؤتھ ایشیا کو پیسفل بنانا ہے تو پھر آپ یہ ون سائیڈڈ تو بات نہیں کر سکتے, وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے نا. تو دیر فور آئی ایم شور کہ یہ یونائٹڈ نیشن کو, لیکن پروسیجرز جو انٹرنیشنل ہیں ان کو پورے کرنے ضروری ہے. وار کرائم کی بات بھی ضرور ہونی چاہیے, ایک اور کچھ ایفیکٹ بھی نہ ہو تو بین الاقوامی امپیکٹ پڑتا ہے انویسٹر کے اوپر, اکانومی کے اوپر, آپ کی کنٹری کے امیج کے اوپر. تو وہی نو کہ اس نے نتن یہو نے بھی کرائم کی وہ بات نہیں مانی, اور اس نے یہ کہا کہ جو سیکرٹری جنرل نے جب کہا کہ آپ ظلم کر رہے ہو تو اس نے کہا تو میں ریزائن کر دینا چاہیے. تو ویئر از یونائٹڈ نیشن ناؤ. سو دیر فور, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا تو ٹاپ پرائرٹی ہے, بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اپنے فرینڈز میں اضافہ کریں, اپنے لنکیجز ہوں. آج آپ کے پاس چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور دوست ممالک, آپ آئسولیٹ نہ ہو ڈپلومیٹکلی. اس گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی ول ٹو فائٹ ہے, آپ کی اکانومی ہے, آپ کی نیشنل یونٹی ہے, آپ کی ڈپلومیٹک لنکیجز ہیں کنٹریز کے ساتھ جہاں لوگ آپ کے حق میں جا کے کھڑا ہو سکتے ہیں. بالکل سالڈ آنسر. I'll come to you with a short and quick question. جنرل سعید صاحب, بھارت کل سے سول ڈیفنس کے ڈرلز سٹارٹ کرنے چاہ رہا ہے. Do you see something there? دیکھیے جیسے جنرل صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس کی انٹینٹ پہ آپ تو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی, اور ایسے دشمن کی جو ان آرتھوڈاک ہو
جس کی ہیٹ کے اوپر وہ کچھ بھی کسی وقت بھی اپنے پولیٹیکل گین کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. وہاں تو اپنی پالیٹکس کے لیے بھی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو اپنی آئیڈیالوجی کو دکھانے کے. ہی از 75 ایئرز اولڈ, ہی از آن ہز وے آؤٹ. اب وہ اگلا جو بچر جو اس کو دے رہا ہوگا, اپنا جو سی وی لے کے آیا ہوگا, اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے ان کی سی وی ہے کیا, گجرات کا بچر, چیف منسٹر, اینڈ دین یو نو پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ. یوگی کو دیکھ لیں, اس کی جو ہسٹری ہے ایف آئی آر سے بھری ہوئی, چیف منسٹر, تو ان کا ریوارڈ بھی ادھر ہے. تو اب ایک ان انٹرنل ریس بھی لگی ہوئی ہے. دے وانٹ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. پھر وہ جس طرح راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ سرحدوں پر تناؤ ہے, سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, ذرا خبر لو کوئی چناؤ ہے کیا. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اینی وے الحمدللہ پاکستان از بیلنسڈ, اور ان کی کیپیسٹی ہے, جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ پاکستان اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کے اپنے رسپانس آپشنز بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور کوئڈ پرو کو پلس جائے گا. دس از گارنٹی ٹو دا نیشن ایز فار ایز دا ملٹری از کنسرنڈ. ہاں جیسے آپ تھوڑا سا پہلے بھی بات کر رہی تھی, نیشنل وار ہے, وار قوم کی امانت ہوتی ہے, پوری قوم نے اپنی ملٹری کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اور یہ وقت ہے اپنی نیشنل لیڈرشپ دکھانے کا. ہماری پالیٹکس کو ہیز ٹو بی ابو everything. That's right, that's true. احمد ویسے ایڈوکیٹ صاحب بالکل کوئک آپ کی طرف میں آؤں گی. جو جواب دیا ہے جنرل عبدالقیوم صاحب نے, بیکاز ہی از ریپرزینٹنگ پی ایم ایل اینڈ ہی از ریپرزینٹنگ پی ایم ایل کی گورنمنٹ ایز ویل, سو آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں اور جن کے ہیم آف دی افیئرس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے ہیو میڈ آل کائنڈ آف اسٹریٹجیز, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم. نہیں وہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے جو برین اسی پہ استعمال ہو رہا ہوگا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قوم کو یکجا اور اکٹھا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مثلا مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج 55% سے تجاوز کر گئی ہے, اور اس موقع کے اوپر, اس کریٹیکل ٹائم کے اوپر پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے یہ آرڈر کر دیا, یہ وہاں سے پاس کروا دیا کہ جی پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں جو ہیں وہ 140% ہو جائیں گی, بڑھ جائیں گی. تنخواہیں بتائیے وہ لوگ جو 12 کروڑ لوگ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں, آپ سوچیے ذرا کیا صورتحال ہے. یہاں پہ ایک اکٹھا کریں آپ, یہاں پہ کوئی ضرورت بڑھانے کی نہیں تھی. آپ ان کا خیال کریں جو بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہیں, کیونکہ قوم کو پتہ نہیں کیا کیسے آئندہ جو حالات آنے والے ہیں, not war like, but when you are stuck in a war, تو آپ اس قسم کے اقدامات نہیں کرتے کہ آپ وزیروں کی, مشیروں کی تنخواہیں بڑھا دیں, اس طرح کے نہیں ہوتے. I'm so sorry to interject you because I have to cut it short. Sir, ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ احمد عویس ایڈوکیٹ, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, میرے جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.